बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं किताब बयां और मैं हूं मोहम्मद अतीक मुफ्ती। मशहूर अमरीकी अदीब अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था, किताब से ज़्यादा वफादार दोस्त कोई नहीं। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ मायानाज़ किताबों से इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। इसका मकसद आपको सियासत, माशरत और मईशत के माजी और हाल से रुशनास करवाना है। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है, जिसमें हम पाकिस्तान के मायानाज़ अदीब जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब क्यूबा कहानी से इक़्तिबास आपके सामने लाए हैं। वो जो तारीक राहों में मारे गए, चे गवारा। एक तख्ते पर उसका बदन अकड़ा पड़ा है, उसकी मुर्दा आंखें खुली हैं, उनमें अभी तक एक ख्वाब ठहरा हुआ है, तख्त गिराने का एक ख्वाब, जिल्लतों के मारे लोगों को उस तख्त पर बिठाने का ख्वाब। जैसे हमारे यहाँ मुर्दे नहलाने के लिए एक चोबी तख्ता होता है, ऐसे एक तख्ते पर उसका बदन अकड़ा पड़ा है, आंखें खुली हैं। एक मैली सी पतलून उसका सतर ढांपती है और वो अभी तक सीना सपर है। उसके नंगे सीने में गोलियों के छेद हैं, जिनके गिर्द उसका खून जम चुका है कि उसे मरे हुए 2 दिन गुजर चुके हैं। अपने आबाई वतन अर्जेंटाइन से दूर, अपने इख्तियार करदा वतन क्यूबा से दूर, जहां उसने अपने दोस्त फिदेल कास्त्रो और उसके भाई राहुल के हमरा चंद जानिसारों के साथ बातिस्ता जैसे आमिर का तख्ता उलट दिया था और अमरीकी सुपर पावर का आसमान से बातें करता बुत औंधा होकर क्यूबा के समंदरों में गर्क हो गया था। अंगोला से बहुत ही दूर, जहां वो एक और इनकलाब बर्पा करने के ख्वाब में गया था और वहां के तारीख जंगलों में तारीकी के दिल में उतरकर उम्मीद का एक चिराग रोशन करने गया था। बहुत दूर बोलीविया के एक दूर अफ्तादा गांव लाहिगूरा की एक कच्ची कोठरी में एक तख्ते पर पड़ी उसकी लाश बू दे रही है। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक ख्वाब ठहरा हुआ था, बोलीविया को आमरीत के पंजे से आज़ाद करने का ख्वाब, हल्के खुदा के राज करने का एक ख्वाब। उसके चंद साथी फर्श पर मरे पड़े थे। किसी को यकीन न आता था कि वो मर गया है। बोलीविया की फौज के जनरल, CIA के एहलकार काउबॉय हैट पहने उसे बेयकीनी से देखते थे। एक जनरल उसके बालों की एक मैली कुचैली लट को उठाकर फौरन उसे छोड़ देता है, जैसे वो एक कोबरा सांप है जो उसे मुर्दा होने के बावजूद डस लेगा। जैसे उन्हें टीपू सुल्तान की मौत का यकीन ना आता था, ऐसे उसकी मौत के तीसरे दिन उसकी लाश नुमाइश पर रखी गई। उसकी आंखें किसी ने बंद ना की, किसी ने हथेली के साथ ढांप कर उसके पपोटे बंद ना किए कि वहां ना फिडल था और ना ही राहुल। उन्हें तो अभी खबर ही न थी कि वो जिसने इस्तकामत और बेजिगरी के साथ बातिस्ता और अमेरिका के तख्त गिराकर उन पर क्यूबा के जिल्लतों के मारे लोगों को बिठाया था, जो क्यूबा के स्टेट बैंक की गवर्नरी और वजारत की आसाइशें तर्क करके एक और इनकलाब बर्पा करने के ख्वाब में महज चंद साथियों के साथ बोलीविया चला गया था, मर चुका है। टीपू सुल्तान की मानी वो बेयकीनी में थे, डरते डरते उसे छूते थे, उसकी खुली आंखों से डरते थे। जब जनरल और CIA के काउबॉय एहलकार उसकी मौत से मुतमईन होकर रुखसत हो गए, तो लाहिगुरा के दहकान और गुरबतज़दा लोग उसे देखने के लिए आने लगे। उन्होंने भी देखा कि उसकी आंखें अभी तक खुली हैं और उनमें एक ख्वाब है जो ठहरा हुआ है, और उस ख्वाब में वो एक तख्त पर बिठाए जा रहे हैं। एक दहकान औरत स्याह पोश उस तख्ते के गिर्द चलती हुई, जबकि उसकी नजरें उसकी खुली आंखों पर हैं, रुक जाती है। उसकी लाश के आगे झुक जाती है और सीने पर उंगलियों से सलीब बनाती है, आंसू पोंछती है और फिर चलने लगती है। सिर्फ वही नहीं, कुछ और देहाती भी हैं जो चोरी छुपे उसे छूते हैं। तीसरे रोज उसे अर्नेस्टो चे गवारा और उसके साथियों को गांव से दूर एक वीराने में रात की तारीकी में पर्दा पोशी में एक इज्तमाई कब्र में दफन करके जमीन हमवार कर दी जाती है, ताकि चे का कोई निशान बाकी न रहे। फिर उस जमीन पर
ہل چلا کر اس میں بیج بوئے جاتے ہیں، سرسبز فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، یوں کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس زمین کی گہرائی میں چے کی کھلی آنکھیں روح پوش ہیں۔ کچھ زمانوں کی گزران کے بعد کہا جاتا ہے عین اس مقام پر ہریاول کے سمندر میں کچھ لالا و گل نمایاں ہوتے جاتے ہیں، جیسے سبزے کی چادریں خون کے سرخ چھینٹے دے رہے ہوں۔ کوئی نہیں جانتا، صرف وہ دہقان عورت جو پل بھر کے لیے اس کی لاش کے پاس رکتی تھی، جھکی تھی، جانتی ہے کہ وہ کہاں دفن ہے۔ ایک غیر ملکی رپورٹر اسے تلاش کرتا ہے اور پوچھتا ہے، تم نے جب چے گوارا کو مردہ حالت میں تختے پر پڑا دیکھا تو تم رک گئی تھی، جھک کیوں گئی تھی؟ تو اس دہقان عورت نے کہا، وہ مجھے حضرت عیسیٰ دکھائی دیتا تھا، جیسے ابھی ابھی صلیب سے اتارا گیا ہو، وہی نیم برہنہ بدن جس پر میخوں کے چھید خون آلود ہیں، وہی کاندھے تک آتے سیاہ بال اور وہی کھلی آنکھیں جن میں ایک خواب تھا۔ میں اب بھی اس مقام پر جاتی ہوں جہاں اسے دفن کیا گیا تھا اور موم بتیاں روشن کرتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں، اور چے میری مرادیں پوری کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ کا ہم شکل ہے۔ 30 برس تک چے اور اس کے رفیق ایک گمنام قبر میں دنیا سے اوجھل رہتے ہیں، اور پھر بولیویا میں کچھ نئے لوگ اقتدار میں آتے ہیں۔ کاسترو کی درخواست پر چے کی ہڈیاں کھود کر انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کیوبا روانہ کیا جاتا ہے، جہاں فیڈل اپنے وفادار ساتھی کو اپنے ہاتھوں سے اس گاؤں میں دفن کرتا ہے جہاں سے ان دونوں نے اپنی مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ آج لاہی گورا کا گمنام اور پسماندہ گاؤں ایک زیارت گاہ بن چکا ہے۔ وہ کوٹڑی جہاں چے گوارا کا اکڑا ہوا بدن ایک تختے پر پڑا تھا، وہ مقام جہاں اسے زمین میں دبا دیا گیا تھا، اسے محفوظ کر کے اس کے گرد چے کی یاد میں ایک تاریخی عجائب گھر تخلیق کیا جا چکا ہے۔ چونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس لیے اس گاؤں میں اس کے نام کا ایک یادگار ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ چے اس پسماندہ گاؤں کے لوگوں کو تخت پر تو نہ بٹھا سکا، لیکن اپنی موت سے ان کے بھاگ جگا گیا۔ دنیا بھر سے سیاح اور انقلاب کے خواب دیکھنے والے اسے خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر اس گاؤں میں آتے ہیں اور وہاں کے دہقانوں کو روزگار میسر کرتے ہیں۔ صرف لاہی گورا میں ہی نہیں، پورے بولیویا میں چے ایک قومی ہیرو کے درجے پر فائز ہو چکا ہے۔ وہ جنہوں نے اسے ہلاک کیا تھا اب اس کے پجاری ہو گئے ہیں۔ بولیویا کے صدر مقام لا پاز کے چوکوں میں اس کے مجسمے استادہ ہیں اور ایک وسیع پارک اس کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک نوجوان فلسفی کہتا ہے، وہ ہمارا نہیں تھا، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے کی خاطر ایک پرآسائش زندگی ترک کر کے ایک ناممکن خواب کی تکمیل کی خواہش میں یہاں آیا اور تاریک راہوں میں مارا گیا۔ ہم نے اسے ہلاک کیا اور نادانی میں کیا، ہم نے جرم کیا، آج اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارا قومی ہیرو ہے۔ ارنسٹو چے گوارا اگرچہ کب کا خاک ہو چکا، جو خون خاک نشینہ رزق خاک ہوا تھا، اس کے ساتھ کب کا خاک ہوا، لیکن اس کی ایک شبیہ، ایک شکل، ایک تصویر، ایک نقش، ایک مورت، ایک صورت، ایک عکس ایسا ہے جو دنیا بھر میں جدوجہد اور احتجاج کی سب سے بڑی علامت کی صورت ہر سو ہے۔ یہ نقش مونا لیزا سے زیادہ پہچانا جاتا ہے۔ وہی لامبی پریشان لٹیں کاندھوں پر اڑتی ہوئی ایک فرانسیسی بیری کیپ جس پر ایک ستارہ ٹانکا ہوا ہے، چھدری بے ترتیب داڑھی اور سحر انگیز آنکھیں جن میں ایک خواب ہے۔ یہ عکس جس کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا بھر میں سب سے دل پسند عکس ہے، ایک آئرش آرٹسٹ جم فٹنر پیٹرک کی تخلیقی اختراع ہے۔ چے آئرلینڈ میں اس لیے بھی مقبول ہے کہ اس کے باپ میں آئرش خون کی آمیزش تھی، بلکہ آئرلینڈ نے چے کے اسی نقش کے ساتھ ایک یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کر دیا تھا۔ ظاہر ہے چے جہاں دنیا بھر کے لوگوں میں مقبولیت رکھتا ہے، وہاں اس پر تنقید کرنے والے بھی کم نہیں۔ اس آئرش آرٹسٹ سے جب سوال کیا گیا کہ چے ایک قاتل بھی تھا، اس نے مخالفین کی کن پٹیوں پر پستول رکھ کر انہیں ہلاک کر دیا، تو وہ ایک ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر جم فٹنر پیٹرک نے کہا، ایک جنگ میں آپ اپنے دشمنوں کو پھول تو پیش نہیں کرتے، یہ بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ثابت ہو چکا تھا کہ عامر باتستہ کے کارندے ہیں، وہ فیڈل، راہول اور چے کو ہلاک کرنے آئے تھے، کیا انہیں زندہ چھوڑ دیا جاتا؟ انقلاب میں خون تو بہتا ہے۔
ہمارے اپنے آئرش ہیروز انقلابیوں نے برطانیہ کے خلاف ایک طویل مسلح جدوجہد کی اور ان کے ساتھیوں نے بھی متعدد برطانوی فوجیوں پر حملے کر کے انہیں ہلاک کیا، اور آج وہی دہشت گرد انقلابی امن کے ایک پیامبر کے طور پر قبول کیے جاتے ہیں۔ مجھے حتمی طور پر توقع نہ تھی کہ چے کا جو عکس میں تخلیق کر رہا ہوں وہ مونالیزا سے بھی کہیں بڑھ کر خلق خدا کے دلوں پر راج کرے گا، لیکن یہ عکس جدوجہد اور معاشرے سے بغاوت کا ایک سمبل بن چکا ہے۔ ٹی شرٹوں پر ثبت ہے، لیکن مجھے پسند نہیں کہ فیشن ہاؤس اپنے تخلیق کردہ خواتین کے زیر جامہ پر بھی چے کی یہ تصویر نقش کریں۔ کیوبا کے بچے ہم چے بنیں گے کے نعرے سے اسکول کے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کیوبا کے عوام کے دماغ کاسترو کے ساتھ ہیں اور دل چے کے ساتھ۔ تاریخ میں جتنے بھی لوگ اور وہ معدود چند ہیں، ایک نصب العین، ایک نظریے، ایک آترش کے لیے اپنے سے بڑی قوتوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے، امر ہو گئے، جو ایک محفوظ پراسرائش زندگی بسر کرتے تھے، لیکن انہوں نے ذلتوں کے مارے خاک نشینوں کو تخت پر بٹھانے کے خواب کے لیے اپنی جان نذر کر دی، تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ چے ایک دور افتادہ بولیوین گاؤں لاہی گورا کی ایک کچی کوٹھڑی میں ایک تختے پر اکڑا پڑا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ 3 روز بعد اسے ایک اسٹریچر پر ڈالا گیا، سرمئی ریکسین سے بنا ہوا ایک معمولی اسٹریچر جو 2 بانسوں میں بندھا ہوا تھا، جسے لاشوں کو ڈھونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پر ڈال کر وہ اسے ایک ویرانے میں لے گئے اور اپنے تئیں زمین میں دفن کر کے اسے ہموار کر کے ہمیشہ کے لیے گمنام کر دیا۔ میوزیم آف ریولیوشن ہوانا کی ایک شاندار محل میں قائم کردہ کیوبن انقلاب کی یادگاریں جہاں محفوظ کر لی گئی تھیں، وہاں وہی ریکسین کا معمولی اسٹریچر ایک شیشے کے شو کیس میں میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اسٹریچر جو چے کی لاش کو لاہی گورا سے والے گرینڈے لے جانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ والے گرینڈے وہ ویران وادی ہے جہاں چے کو دفن کر دیا گیا تھا۔ چے داستان میں جن لوگوں کو سنا رہا ہوں، شاید وہ اب تک بیزار ہو چکے ہوں اور ان کے دل میں سوال اٹھتے ہوں کہ آخر یہ داستان گو چے کے اسٹریچر تک کیسے پہنچا، ہوانا کہاں چلا گیا۔ یہیں سے کیوبا کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، آزادی کے لیے لڑنے والوں اور غاصب اور ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے والوں کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھتی ہے۔ وہ چاہے کیوبا کا چے گوارا ہو، فیدل کاسترو ہو، یا پنجاب کا رائے احمد خان کھرر، وہ نیلسن منڈیلا ہو یا ٹیپو سلطان، تاریخ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو ظالموں کے خلاف حق اور سچ کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں اتنا ہی۔ خدا حافظ۔